बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। इंतखाबात की आमद है और ज़ाहिर इस हवाले से हुक्म यह है कि खदशात की बात ना की जाए। इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान की समत क्या है, बतौर कौम हम किस जानिब गामजन है, पाकिस्तान का सियासी माहौल और बिलखुसूस पाकिस्तान में आइनी आज़ादियों के हवाले से, आइन की बालादस्ती के हवाले से इस वक्त सूरत हाल क्या है, ज़ाहिर है इस पर पाकिस्तान के वकला से बेहतर और कोई बात नहीं कर सकता था। हमने आज इंतखाब किया है लाहौर की बहुत ही शानदार और बहुत ही तारीखी हाई कोर्ट की इमारत का। इसके अहाते में इस वक्त हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ वकला से हम बात करेंगे रैंडमली और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आइन और कानून के अलंबरदार वकला इस वक्त पाकिस्तान की सियासी, आइनी और कानूनी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब एक मुकदमे में हमारे लिए वकालत भी करते रहे, तो बड़ा आई एम ऑनर्ड सर, आपसे मुलाकात हो गई। थैंक यू सर। आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, एक वकील की हैसियत से आपके लिए सूरत हाल काबिल इत्मीनान है? आप समझते हैं कि मामूल की बात है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरी की गुंजाइश तो इकरार ऑलवेज होती है, लेकिन इस वक्त जो हमारे हालात हैं उसमें तो बेहतरी नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। हम जिस आइन की बात करते हैं उस आइन को हमने रोंदना शुरू किया हुआ है 73 से लेके, और इस वक्त जो जिस हालात से वो आइन गुजर रहा है, मेरे ख्याल में आइन बनाने वालों की कब्र और रूह जो है ना वो भी तड़प रही होगी। कि आइन कहता है कि अगर असेंबली जो है मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता है अरेंजमेंट्स कंप्लीट। अगर सडन असेंबली को टूट जाती है 90 डेज में इलेक्शन होंगे, तयशुदा बात है, तयशुदा बात है। आप बतौर एक वकील के ज़ाहिर आइन और कानून आपसे बेहतर कौन समझता होगा, सूरत हाल को बेहतर होता हुआ देखते हैं? नहीं, फिलहाल तो कोई सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। आने वाले वक्त में जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है गिवन हालात में बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शायद यही बेहतर समझा कि वो फैसला ना दिया जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता उसको नहीं जज को देखना चाहिए। मैं इसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं एक सवाल सिर्फ रख रहा हूँ कि जिन पे अमल दरामद होता हुआ ना देखे पाकिस्तान की कौम, तो फिर अदालतों की तकरीम कंप्रोमाइज नहीं होगी? इससे होगी तकरीम कंप्रोमाइज। इसीलिए अब हमारा जो इंटरनेशनली जो मयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदालतों का मयार बेहतर हो, लिटिगेशन कम हो, हमारी अदालतें कॉम्प्रोमाइजिंग या वक्त के साथ साथ देखें कुछ चीफ जस्टिस ने बाद में आके इंटरव्यूज दिए हैं, कुछ ने बुक्स लिखी हैं जिनमें उन्होंने कहा कि जी हम पे प्रेशर था, हमने ये किया। ये नहीं होना चाहिए। आप जिस वक्त मनसब पे हैं उस वक्त डटे। ये ना हो कि जब मनसब से हट जाएं उस वक्त आपका ईमान जाएगी, उस वक्त वकला का जो किरदार है इस वक्त उससे मुतमईन है आप? पाकिस्तान में जब भी आइन के हवाले से, आइन की बालादस्ती की जंग हुई है, हमने वकला को हरावल दस्ता देखा है। मेरे ख्याल में इस दफा वकला हरावल दस्ता नहीं है, माजरत के साथ। मैं भी उसी दस्ते का एक बोझदिल सिपाही हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपसे बात हो सकती है? अच्छा, मैं एक उमूमी जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है उसके हवाले से वकला की राय, चूँकि हमारे लिए बड़ी अहम है, वो जानना चाह रहा हूँ। आपके लिए काबिल इत्मीनान है इस वक्त पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात की जाए, आइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, इंतखाबात के लिए फ़ज़ा को हमवार करने के हवाले से, एक वकील के तौर पर आप काबिल इत्मीनान समझती हैं माहौल को? आइन की बालादस्ती पे तो कोई शक व शुबहात नहीं है। आइन की बालादस्ती तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। जो रूल ऑफ लॉ कहता है, जो उसकी सेंटिटी होती है, उस तरह नहीं है। तवक्कुआत थी और तवक्कुआत हैं। तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि तवक्कुआत थी और हैं। अच्छा, हैं, अभी भी हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? देखिए, एक आम शहरी बहुत सवाल उठा रहा है पाकिस्तान में। इंतखाबात सबसे बुनियादी नुक्ता है। ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इंतखाबात को कैसा होता हुआ देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह होगा इंतखाब। जो वक्त की ज़रूरत है, ये जो डेमोक्रेटिक रोल है ना, ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल है। और इसमें यकीनन जो सूरत हाल है, देखिए अवाम के शऊर के जो आगाही है ना, उसके जागने तक ये सिस्टम मजबूत नहीं हो सकता। हर बंदे को अपना रोल प्ले करना। लोग तो कह रहे हैं सर शऊर जाग गया। नहीं, शऊर उस वक्त तक नहीं जागता जब तक आपको उसके मेरिट पे बात डिस्कशन ना हो। जैसे देखिए, शऊर जागना गली में शोर मचाने से नहीं होता। अब स्मोक की एक रेड चल रही है जिसको जस्टिस शायद करीम साहब चला रहे हैं। क्या ये जस्टिस शायद करीम साहब की ड्यूटी है
کہ وہ لگائیں. یہ امپلیمنٹیشن فورس کہاں پہ ہے؟ امپلیمنٹیشن فورس کو ایک اقرار بھائی یا ایک چودھری محمد علی کو چلا رہا ہے, وہ جسٹس صاحب تو نہیں چلا رہے. ہمیں خود جاگنا ہے سر. اور یہ دوسرا الیکشن کے حوالے سے ہمیں جو ووٹ کا ہے, تو کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. ووٹ کے لیے آنے والے لوگوں کے حوالے سے کوئی ایک کویشچن نہیں کرتا, وہ ایک بھیڑ کی چال چلتے ہیں. تو یہ شعور کی بیدارگی اس ایک انڈیویجول یونٹ کے بیس پہ ہے, آپ کے یا میرے کسی پہ شور مچانے پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم صرف یہ کہ جو سوشل میڈیا ہے یا ہم گلی محلوں میں اگر دیکھیں کہ لوگ بات کر رہے ہیں, تو صرف بات کرنا آپ کے نزدیک پیمانہ نہیں ہے کہ شعور آ گیا قوم میں. دیکھیں آپ ایک نا ایف آئی آر کے لیے آتے ہیں SHO کے پاس, تو آپ وہاں پہ اپنی توجہ اس پہ رکھیں نا. آپ کسی سیاستدان کو کیوں زحمت دیتے ہیں کہ وہ آ کے اپنے آپ کے اس فنڈامنٹل بنیادی رائٹ کو, آرٹیکل کی کتاب جو ہے وہ پوری آپ کے لیے چھپی تھی, اور آپ سیاستدان کے ہاتھ میں تھما کے اس کو آپ جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ وہ پالیسیز نہیں بنا رہا, وہ بیٹھا یہاں پہ ایک تھانے میں ایف آئی آر کروا رہے ہیں. تو تھانے کے لیے بائی بھی دی گئی ہے, ایک وکیل کو ہائر کریں, نہیں کرتے تو آپ ان پرسن پیش ہو اور بائی وے آف فائلنگ این ایپلیکیشن کام کروائیں. اب سیاست کو جب آپ خود دھکا دے کے آپ گٹر کے دھکن پہ لے آتے ہیں, جس کو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, اور جب آپ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں تو آپ ٹریفک سگنلز کے لیے کسی MP کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, تو یو نیڈ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یور ریئلٹی سبجیکٹ بائی وے آف فائلنگ این ایپلیکیشن. فائلنگ ایک وکیل کرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کسی کمپنی نہیں, اب دیکھیں اب ایک اس کے علاوہ دیکھیں شعور کی بیدارگی کو آپ ایسے نہ لیں کہ آپ کھڑے ہو کے یہاں پہ ہمیں جگا رہے ہیں, یا آپ اس سسٹم کو جگانے کے لیے اس کنسرن بندے کو جگائیں. اب یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہیں یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا جب ہم صاحب دیکھیں چیخیں گے یہاں پہ, چلائیں گے اور آگے بڑھیں گے ایک پازیٹیو وے میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں ہو رہا, میں پورا امید ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ہوگی. سر السلام علیکم, کیسے مزاج, خیریت سے؟ اچھا, ہم اگر اختیارات کی وہ جو نچلی سطح کی منتقلی کا نعرہ ہے وہ ہر کوئی لگاتا بھی ہے, ہم بات سنتے بھی ہیں, جو ہمارے بڑے لنڈن وکیل صاحب انہوں نے بھی یہ بتایا, کہا کہ الٹیمیٹلی پرابلم وہیں سالو ہوگا. اس کی طرف کیوں نہیں جاتی حکومتیں بھی نہیں جاتی؟ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے منشور میں بھی صرف باتوں کی حد تک دیکھتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کوئی اختیارات کو منتقل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے نچلی سطح پہ؟ جی ہے, وہ مطلب کہ وہ ان کی آپ کی سوچ ہے, وہ جو ہے وہ وکیل صاحب کا اپنا ویو ہے. پہلا تو آپ نے الیکشن کا کوشچن کیا, مجھے بھرپور یقین ہے انشاءاللہ عوامی حکومت آئے گی, اور عوامی حکومت جو بھی الیکشن ہوگا اگر فیئر ہوگا انشاءاللہ, امید ہے وہ فیئر ہی ہوگا. اچھا, اور فیئر ہوگا. کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کون ایسا لیڈر ہے جو تھوڑا بہتری کر سکتا ہے اس صورت حال؟ جو میرے خیال میں, جو میرے ویو کے مطابق, اگر میاں نواز شریف کو تو وہ یہ موٹر ویز جتنی ترقی کی ہے, جتنی ترقی کی ہے, وہ ووٹ تو وہ جو ہے وہ عوام کا, اگر ان کو نکال دیں تو پاکستان میں ترقی کا وہ نام نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر انتخابات ہوں گے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ مسکرا رہے تھے وکیل صاحب کی؟ میں بس ان کی باتوں پہ ہنس رہا تھا کہ ان کی اپنی اپینین ہے. جی ٹھیک ہے, اس کا احترام ہے. بنیادی طور پہ اقرار بھائی, رول آف لا جو ہے نا پورے پاکستان کے لیے ایک ضروری چیز ہے, اور وکلا کی ہمیشہ سے رول آف لا کی جنگ رہی ہے. یہاں پہ کوئی بھی لیڈر آ جائے, کسی بھی سیاسی جماعت سے آ جائے, ہم یہی کہتے ہیں کہ رول آف لا کے جو ہے نا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی جو ابھی بات ہو رہی ہے آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کی, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک آرڈر فرمایا جس میں 8 فروری کو الیکشن ہے. اس آرڈر کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے 30 تاریخ کو جو ہے نا وہ ڈی لیمیٹیشن کی جو ہے نا وہ کنکلوڈ کرنی تھی لسٹیں, وہ ڈی لیمیٹیشن انہوں نے 30 تاریخ کو فی الوقت تو پوری کر دی. ٹھیک ہے, اور 5 دسمبر کو پبلیکیشن ان کی ہونی تھی, وہ بھی کر دی. اب اگلا جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اڈاپٹ کرتے ہوئے 14 دسمبر کو جو ہے نا انہوں نے اسکیجول دینا ہے, شیڈول دینا ہے. ٹھیک ہے, وہ شیڈول ہوگا 56 ڈیز پہ محیط. اگر دیکھیں یہاں شکوک و شبہات آپ نے بات کی ہے کہ میڈیا کو بھی انتباہ کی گئی ہے, چیف صاحب نے اپنے آرڈر میں مینشن کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات نہ کرے, کوئی بھی بات کرے گا اس حوالے سے کہ الیکشن نہیں ہونے یا کوئی افواہیں پھیلائے گا, تو اس میں ان کو بھی وہ انتباہ کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اپنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, کہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا الیکشن بالکل ٹائم پہ ہوں گے اور آپ نے کروانے ہیں. اگر جو نہیں کرے گا وہ پھر ایز پر لا جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. الیکشن کی سمت درست دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی معاملات ٹھیک سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اچھے الیکشنز ہوں گے؟ ہم تو یہی ہوپ کر رہے ہیں, امید کر رہے ہیں کہ اچھے الیکشن ہوں. یہاں پہ اگر پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ یہ سوچ لیں کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. آپ خیال میں اس وقت رول آف لا نہیں ہے؟
بالکل ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے, 1 سال سے تو نہیں نظر آ رہا. وکلا کا کیا کردار ہے پھر اب؟ ہم تو ریکوزیشن دی ہے, ہر جمعرات کو جو ہے ایک ریکوزیشن ہوتی ہے, اس میں لاہور ہائی کورٹ کی کیبنٹ, لاہور بار کی کیبنٹ, وہ مکمل طور پہ اس میں سارے وکلا اکٹھے ہوتے ہیں, پوری لیگل فرٹینٹی وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ ایک ایک چیز جو آئین اور قانون کے حوالے سے, آئین کی بالادستی کے حوالے سے وہاں پہ بات بھی کی جاتی ہے. ہم تو دیکھیں سویلین کے لیے, سویلین کی سپرمیسی کے لیے اور پاکستان کی سپرمیسی کے لیے ہر طرح کی ایک جنگ کر رہے ہیں, اور یہ ماضی بھی گواہ ہے اس بات. بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ. جی آپ کچھ میرے کان میں بتا رہے تھے, اب مائک میں بتا دیجیے. سر میں گزارش اتنی صرف کرنی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن اگر نہیں ہوا نا تو یہ الیکشن غیر آئینی ہے. یہ سب اب 8 فروری والا الیکشن بھی غیر آئینی ہے بھائی, یہ غیر آئینی ہے. کیا کریں ہم؟ الیکشن ہو, بالکل ہو, عوام پہ چھوڑے, عوام نے کس کو ووٹ دینا عوام پہ چھوڑے, یہ چھوڑے کون پلانٹیڈ ہے, یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کو لے کے آنا. ٹھیک ہے, 10 سیٹوں پہ کر لیں گے بے ایمانی, 15 پہ کر لیں گے, 90% یہ نہیں کر سکتے, یہ 95%. ٹھیک ہے, لوگوں کا موقف, لوگوں کو جانے دے آزاد آنا, جو جس پہ ٹھپا لگا کے اس کو قبول کرے. ہماری پارٹی چاہے میں لوگ جس پہ ٹھپا لگانا چاہتے ہیں, اگر وہ آپشن ہی نہ ہوا تو کیوں آپشن, یہ آپشن ہم نے کرنا ہے. یہ ہم بالکل, میں آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ بالکل ایسی حرکت کوئی نہ کرے. نہیں, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا. کوئی حرکت ایسی نہ کرے. اگر ہمارا بلہ یا کسی پارٹی کو ہٹایا تو یہاں ہم ملک گیر ہڑتال نہیں ہوگی, پوری دنیا میں آپ بدنام ہوں گے. آپ پہلے بہت زیادہ مذاق اڑوا چکے ہیں, بس کر جائیں. لوگ اب انگریز ہمیں دے دے کے ہنستے ہیں, یہ کون سی بجو ٹائپ قوم ہے کہ جس کو نہ کوئی رول آف لا ہے نہ کچھ ہے. 90 ڈیز سے اوپر آپ کا ٹائم گزر گیا, آپ کا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو گیا, ہم نے مان لیا. آپ کے الیکشن ہوئے, ہم نے مان لیا, رو تو کہ چلیں جی وہ اوپر کو طاقتیں ہیں, لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ ہے اوپر. جمہوریت پلپنے دے, ہمیں آگے بڑھنے دے, الیکشن ہونے دے, نہ ڈریں کسی سے بھی. اگر ہم آگے 5 سال کے لیے, اگلے دفعہ آپ 5 سال کے لیے آ جائے گا, موقع دیں عوام کو, مذاق ختم کریں. کچھ نہیں ہوتا, ہم بالکل ہمارے ڈر ختم ہو گئے. اعتدال والی بات کی. فیئرنیس کی جناب آپ سوال پوچھ رہے تھے نا جی, تو فیئرنیس دیکھیں نا, فیئرنیس کہاں پہ ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک نون لیگ کی تو میٹنگ بھی ہوتی ہے, ان کا جلسہ بھی ہوتا ہے, پیپل پارٹی کا جلسہ بھی ہوتا ہے, میٹنگ بھی ہوتی ہے, پی ٹی آئی کا جلسہ چھوڑ کے ایک کارنر میٹنگ بھی ہو تو وہاں پہ بھی پولیس کا چھاپا پڑ جاتا ہے. یہ فیئر الیکشن ہو رہا ہے, یہ فیئر الیکشن ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پرسوں چوتھ ابھی کورٹ کے آرڈر سے پی ٹی آئی کا آفس اوپن ہوا ہے, تو کل میں جا رہا تھا کالج وہاں پہ لیکچر دینے, تو پتا چلا وہاں پہ پولیس کھڑی اور آفس بند کر دی ہے. بھائی یہ فیئر الیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں کہ کروائی نا. چلیں, السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. سر الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ماحول آپ کو جو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جاتا ہوا, اس پہ تو اگر بھی ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ الیکشن کی طرف جاتا ہوا جو ماحول لگ رہا ہے, وہ ماحول آپ کو اعتدال والا لگ رہا ہے, آپ کو غیر جانبدارانہ محسوس ہو رہے ہیں انتخابات؟ دیکھیے 8 فروری کو پاکستان کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں جی, اور یہ جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے استحکام کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو عوام اپنا حق رائے سوال کریں گے. گزارش صرف یہ ہے کہ اس حوالے سے تو آپ کے چیئرمین بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ بھی سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو دیکھیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ الیکشن کا حصہ ہوتا ہے, الیکشن کیمپین کا حصہ ہوتا ہے. یہ روایتی سیاسی نعرے ہیں. جمہوریت کا حسن ہے نا, جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ آپ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے, آپ کا منشور مختلف ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے, تحریک انصاف کا اپنا منشور ہے, مسلم لیگ نواز کا اپنا منشور ہے, فضل الرحمان صاحب کا اپنا منشور ہے. سب اپنے منشور کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنے نظریے کے ساتھ عوام کے پاس جائیں گے, اور جس کو عوام منتخب کریں گے اپنے ووٹوں کے ذریعے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے کہ جس کو عوام منتخب کریں گے وہی حکومت بنائے گا؟ یہ بالکل یہی تو جمہوریت کا منشا ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں, منشا تو یہ ہوگا بھی, ایسا آپ کو لگتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ تو اقرار الحسن کی بھی یہی سوچ ہے, میری بھی یہی سوچ ہے. دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے, دیکھیں پاکستان کے ہر شہری کی یہی خواہش ہے اور یہی سوچ ہے. بالکل ایسا ہی. اور آپ نے جو اقرار الحسن صاحب, آپ جو پروگرام کرتے ہیں, لوگوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں, تو یہی میڈیا کا کام ہے, یہی وکلا کا کام ہے, سول سوسائٹی کا یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں. اس وقت پاکستان میں آئینی آزادیوں کی بات کی جائے, انسانی حقوق کی بات کی جائے, اور بطور مجموعی ایک غیر جانبدارانہ سیاسی ماحول کی بات کی جائے, آپ بطور ایک آئین اور قانون کے علمبردار کے آپ صورتحال کو تسلی بخش پاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ
اس وقت پاکستان کے اندر جو کنفیڈریشن کی کوشش کی جا رہی ہے، تصادم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، یا کچھ قوتیں یہ کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے اپنے منشور میں، انتخابات کے حوالے سے تحریک انصاف سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے؟ مستقبل میں آپ نے کہا نا سب مل جل کے کام کریں، کس سے ملنا جلنا زیادہ بہتر ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ اقرار الحسن صاحب، مطابقت نہیں ہو سکتی اس لحاظ سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں. نظریات جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں. ایسا ہی ہے. تحریک انصاف کی اپنی سوچ ہے، مسلم لیگ نواز کی اپنی سوچ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے اور لوگوں کے سامنے ہے. یہ ہم سب کی یہی توقع ہے. تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سر، کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پاکستان کی عدالتیں اس وقت درست کام کر رہی ہیں؟ بالکل، بڑا میں کلیئر ہوں اس کے اوپر. ہمارا عدالتی سسٹم آئین پاکستان جو ہمیشہ پریمبل میں کہتا ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیو، اس کے بعد ہمارے پلر ہیں جوڈیشری، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کہاں ہو رہی ہے؟ کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں، ہم رول آف لا کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہمیں اداروں کو کہتے ہیں مضبوط ہونا چاہیے، جوڈیشری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آئے فائز عیسی صاحب، انہوں نے کہا ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے ملک کے اندر انتخابات بھی کرانے ہیں، ہم نے باقی چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے. لیکن آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے آنریبل ہمارے جو لاسٹ چیف جسٹس بندیال صاحب، انہوں نے ججمنٹ پاس کی کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ٹائم کے اوپر الیکشن نہیں کرایا اور آرڈر فری پاس کیا. اس طرح میں ایک دو سوالات آپ سے اور بھی، اگر مجھے اجازت دیجیے میں سر سے بات کر کے پھر واپس سر. یہ ہم ذرا اوور آل بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ملک میں ماحول ہے اس پہ ظاہر بہت سارے لوگوں کے خدشات بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ جو اس وقت سیاسی ماحول ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے، اور انتخابات کے حوالے سے اب جو ظاہر یہ حکم ہے چونکہ کہ ہم انتخابات کے انعقاد پر تو سوال نہیں اٹھا سکتے، لیکن انتخابات کیسے ہونے جا رہے ہیں اس پر تو بات کی جا سکتی ہے. تو آپ کی اس حوالے سے سر کیا رائے ہے کہ انتخابات آپ کو لگ رہا ہے کہ درست سمت ہے اس وقت اداروں کی بھی اور بطور مجموعی ماحول بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں، انتخابات جو ہے نا وہ تو بہت ضروری ہے. جی. اب سوال یہ ہے کہ ان کی سمت درست ہے یا ان کے معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں. رائٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کرائم کر لے الیکشن کے دوران تو وہ کرائم کے حوالے سے اس کو ٹرائل تو کیا جائے گا، انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے گا، ٹرائل بھی کیا جائے گا، اور وہ کرائم کی بیس پہ ہے. اب اگر کسی نے کرائم کیا ہے اور کرائم کر کے اور پھر وہ کہے کہ جی الیکشن جو ہے نا یہ جانبدار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر 2017-18 کو بھی اسی پیمانے پر پرکھیں ہم، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی جو گرفتاریاں ہو رہی تھیں یا اس وقت بھی جو عدالتی کوئی دیکھیں اس وقت کرائم کی کیا صورتحال تھی. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی کیس فائل نہیں کیا تھا. جی. کیس پہلے کے فائل تھے وہ ریپڈ ہو گئے، ان میں انصاف نہیں ہوا عدالت سے جا کے. ٹھیک ہے. کیونکہ کیس پڑے تھے، انہیں ٹرائل تو ہونا تھا، لیکن وہ ٹرائل میں انصاف نہیں ہوا. این الیکشن کے ٹائم پہ آ کے انہوں نے اس طرح سے اس کو پابند کیا. ٹھیک ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. الیکشن جو دیکھیں نا وقت مل رہا ہے، ڈیلے ہو رہے ہیں جس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں، لیکن وقت مل گیا انہیں اور اپنی صفائی پیش کرنے کا، اور وہ صفائیاں پیش ہو رہی ہیں. ان کے ہر طریقے سے مطلب ان کو موقع دیا جا رہا ہے، اور یہاں سے اسی عدالت سے ہائی کورٹ سے جتنا بینیفٹ انہیں دیا گیا اتنا تو آج تک کسی کو نہیں دیا گیا. یہ درست بات سر، گستاخی کی معذرت جی جی آپ اختلاف کی جسارت کروں گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو پھر ایک سرکل ہے کہ جب یعنی 2017-18 میں کم و بیش ایسی صورت حالی تھی تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل عام، کوئی بھی، یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ انصاف کا قتل عام ہو رہا تھا اور بالخصوص ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے وہ تمام تر ماحول بنایا گیا تھا. آج اس کو جو ہے نا پارٹی کو دیوار سے لگانے والے آج کے معاملات کو خالصتاً آئینی سمجھتے ہیں، آج بالکل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ جرم کیا. تو یہ تو دائروں کا سفر جاری رہے گا اس طرح سے. 2008 سے لے کے 2018 تک مسلم لیگ نون نے حکومت کی، خاص طور پہ پنجاب میں. اب ایک ایف آئی آر ایسی نہیں دکھا سکتے جو ایف آئی آر کسی سیاسی مخالف کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک رواداری اور ایک اصول کی بات اور رول آف لا کی بات کر دی. مسلم لیگ نون نے حکومت کی، خاص طور پہ پنجاب میں. اب ایک ایف آئی آر ایسی نہیں دکھا سکتے جو ایف آئی آر کسی سیاسی مخالف کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک رواداری اور ایک اصول کی بات اور رول آف لا کی بات کر دی کہ کوئی ایف آئی آر یہاں پہ کسی کے خلاف درج نہیں ہوئی، جبکہ الیکشن ڈے پہ اور اس وقت ہمارے خلاف ایف آئی آرز ہوئیں. 139 ایف آئی آرز ہوئی پورے پنجاب میں. لاہور میں 13 جولائی کو جب میاں صاحب نے آنا تھا اس دن ایف آئی آر درج ہوئی. وہ ایف آئی آرز کا سٹائل اور تھا. یہ اب اگر کوئی 9 مئی کا واقعہ کر دے اور پھر وہ کہے کہ جی میں تو ملک سے بڑا مخلص ہوں تو بڑی متضاد بات ہوگی. اس وقت جو
عمومی عوامی رائے ہے اس کے مطابق نواز شریف صاحب کو اس رائے کے مطابق وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کتنے مقبول ہیں آپ کے خیال میں؟ نواز شریف صاحب بالکل وزیر اعظم ہوں گے، بنیں گے، ہم یہ پوری امید رکھتے ہیں. اور مقبولیت کی بنا پہ الیکشن اگر 2018 میں یہ نہ ہوتا تو اس وقت بھی تھے، اور 2018 کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک اور بڑا ہے. اس لیے دیکھیں ایک ہوتا ہے فیز، ایسے جذباتی فیز آتا ہے، وہ نکل گیا وہ جذباتی فیز نکلتا جا رہا ہے، ایک دم تو نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ ایک کلٹ کی شکل تھی، وہ آہستہ 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 ڈیفیوز ہوتی جاتی ہے. اور تاریخ آپ پڑھیں گے دنیا میں بہت سے کلٹ آئے ہیں، کلٹوں نے کبھی سلطنت نہیں چلائی، کلٹ والے لوگوں نے کبھی سلطنت نہیں چلائی. سلطنت سین لوگ چلاتے ہیں، بیلنس لوگ چلاتے ہیں، اور وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یہ سوشل میڈیا پہ الیکشن نہیں ہونا 8 فروری کو. اچھا جی. یہ جو ہے نا یونین کونسل وائز اور پی پی وائز الیکشن ہونا ہے اور کینڈیڈیٹ وائز الیکشن ہونا ہے. اور یہ جو ہے نا پرچی یہ نہیں ہوگا جی جس نے کھمبے کو بھی دے دیا. نو یہ اب وہ قوم نہیں رہی. وہ قوم وہ 77 میں تھی، وہ جو جب دے دیا اور وہ انہوں نے جا کے بلا جھجک جو ہے نا ووٹ دے دیے. اب یہ لوگ پرکھتے ہیں. اس وقت پی ایم ایل این کو بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں پھینکا گیا تھا. مان لیتے ہیں آج کو تسلیم کرتے ہیں، میں مان لیتا ہوں. نہیں، یہ رول وائز دیکھیں نا، ایک آفینس جو ہے وہ کس نے کون سا کمٹ کیا ہے. بات یہ دیکھیں ابھی تک تو یہ پارٹی سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی تک تو یہ 100 دن میں، ابھی تو سینچری بھی نہیں ہوئی ڈی ایل کی. 627 دن حمزہ شہباز شریف نے کاٹے ہوئے ہیں جیل پہ. ابھی تو یہ سیاسی انتقام والی بات، وہ سیاسی نہیں ہے. یہ کردار دیکھیں، یہ الزام دیکھیں نا، یہ الزام کیا ہے. آپ یہ وہ الزام نہ ملائیں، آپ وہ الزام نہ ملائیں کہ وہ والا الزام اور وہ ایک وہ کہتے ہیں آپ ہمارے الزام ان سے نہ ملائیں، آپ کہتے ہیں ہمارے الزام ہم سے نہ ملوائیں. تو سر یہ تو نہیں وہ یہ دیکھیں، یہ پبلک ایٹ لارج دیکھ رہی ہے، یہ آرگینک قوم دیکھ رہی ہے، آرگینک مقدمے قوم دیکھ رہی ہے. 2017 سے لے کے اب تک پاکستان کے سیاسی افق پر جتنے مقدمے سیاسی رہنماؤں پر ہوئے وہ سارے آرگینک تھے. دیکھیں آپ یہ ایک کنڈکٹ جو ہے نا وہ دیکھیں آپ کہ یہ پی ٹی آئی کا جو رول تھا وہ ہم نہیں کہتے کہ ہم نے کروائی ہیں، وہ خود بیچارے اس میں دھنس گئے ہیں. وہ خود ٹھیک ہے ان کی بیچارہ تو مانتے ہیں نا ان کا ذریعہ. گزارش یہ ہے کہ جب وہ نومئی کی بات کرتے ہیں نا سر، تو میرے جیسا جو اعتدال پسند آدمی ہے نا، جو کہتا ہے یار دونوں کے ساتھ اپنی اپنی باری پہ ظلم ہوا، دونوں نے غلطیاں کی، تب میرے پاس بھی جواب نہیں ہوتا. اس کا ذرا مجھے بتا دیں. وہ کہتے ہیں آپ پھنسے نا کی کریے. میں صرف ایک ڈفرینٹ اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں. سر ضرور کیجیے. وہ اینگل یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کا بھی انٹرویو کر رہے ہیں، مسلم لیگ کی طرف سے آ رہے ہیں. ایک بات پہ کوئی نہیں آ رہا سر، وہ یہ ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز مل کر میری قوم کی جو تربیت خراب کر رہی ہیں اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا. متفق ہوں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو، پولیٹیکل ریونج کو دشمنی میں بدل دیا گیا. اور آنے والے جو الیکشنز ہیں خدا نخواستہ وہ اتنے خطرناک ہیں کہ نوجوان اتنا لوز ٹیمپر ہو چکا ہے کہ میں مسلم لیگ، آپ پی ٹی آئی، فلاں جس کو آپ کوئی بات ایڈورس کریں گے وہ آپ کے گلے آنے والا ہے. جب وہ گلے آئے گا تو اس قوم میں قتل ہوں گے، اس قوم میں خونریزی ہوگی خدا نخواستہ. ایسی صورت ہو تو یہ کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے. خدا را آپ ورک کریں اس بات پہ. میں تو سر میں آپ کے وساطت سے میں اس قوم سے اسٹیٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کو، ہماری قوم کو خدا را پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں دشمنی میں نہیں پھنسائیں. دشمنیوں میں پھنسا دیا گیا ہے. یہ بات سب سے اب رہی بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ وہ 9 مئی والے کیسز کیا تھے اس سے پہلے والے کیسز کی، یہ وہی بات ہے میں جو اب کر رہا ہوں. پولیٹیکل انٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو پی ٹی آئی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بوڑھا ہے. انہوں نے پکڑ کر سب کو جیل پھینکا ہے. ٹھیک ہے، میں تو اسی معیار کی بات کر رہا ہوں. اگر ملک میں کوئی بہتر کوئی کام کر رہا ہے نا تو وہ یہی ہمارے لیے بھی قابل احترام. عدالتوں کو خدا را ضمیر کے مالک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لفظ جی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ضمیر کے مالک ججز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے غلام نہیں بیٹھے ہوئے. ان کو اعتماد کیجئے اور پھر یہ ابھی ہاتھ کھڑے کروا لیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں انہی میں سے آواز اٹھوا لیں آپ کے وکلاء میں سے کہ کتنے لوگ اس سسٹم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں سر. جو رننگ سسٹم ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے 5-10 برس سے. اس لیے نہیں کر رہا ہے. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. آنیسٹلی سپیکنگ ہماری ٹریننگ غلط کر دی گئی ہے. جو میرے بھائی معذرت کے ساتھ میں اب میرے بیٹے ہیں نا، میرے بھائی ہیں، مائی ینگر بردر. اگر ان کو میں پوچھوں معذرت کے ساتھ، میرا نہیں، ابھی بزرگ کھڑے تھے، ان کا پولیٹیکل مطالعہ کیا ہے؟
इनका सोशल मुतालिया क्या है, जजेस को पर्सनल कैसे जानते हैं। इनको एक नारा दिया गया है, एक नारा मैं देता हूँ, एक नारा आप देते हैं, एक वहाँ से ले लेंगे। कुछ लोग उधर नारा मारेंगे, कुछ उधर मारेंगे, कुछ इनका मेरे भाइयों को मिसयूज़ किया जा रहा है। इनको खुदा की कसम इनको पढ़ना चाहिए, इनको इतना मुतालिया करना चाहिए कि खड़े होकर बात करें तो पता चले लेवल है। चल मैं वकील खड़ा अभी करते हैं बात। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आप शिकवा कर रहे थे बार बार से। जी आपको क्यों लग रहा है कि मैं नून लीग के लोगों से बात कर रहा हूँ? नहीं मैं हम तो देख रहे हैं मुसलसल आप इतना टाइम उनको दे रहे हैं। मैं इसी मेरा ख्याल था कि बाकी हाँ मेरा अब आप शुरू करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। हमारा कंसर्न ये है कि हम चाहते हैं कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन दे दें। इस सवाल पे आ जाए ना, बतौर एक यंग वकील के, आप इस सिस्टम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, जुडिशल सिस्टम पे, पॉलिटिकल मामला में? हम जुडिशल सिस्टम पे ट्रस्ट बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई वे आउट है ही नहीं इसके अलावा। अगर हम जुडिशरी पे नहीं रिलाई करेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? फिर तो मुल्क छोड़ के चले जाएं। अगर इंसाफ हमें जुडिशरी नहीं देगी तो फिर हम किधर जाएंगे? तो या तो क्या करें? तो आप इंतखाबात पे आ जाइए। हमने हर हाल में लेकिन हमने अपनी जुडिशरी को इंश्योर करना है कि आप आइन और कानून के तहत चलें। जब आपके हक में फैसला आएगा तब कहेंगे जनाब ये आइन और कानून के मुताबिक चले, जब मुखालिफ आएगा तब आप कहेंगे जी प्रेशर आ गया। नहीं इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें। उसमें देखें हर पार्टी का अपना एक मौकफ होता है। हम अपना एक स्टांस तो रखते हैं, बेशक अगर फैसला हमारे खिलाफ आ जाए हम उस पर तनकीद तो हर कोई कर तस्लीम तो करना, लेकिन हम जुडिशरी को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हम उससे आउट नहीं है। अच्छा, इस वक्त इंतखाबात का जो माहौल है उसे आप ठीक समझ रहे हैं, गैर जानेदार समझ रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़ रहे हैं? देखें बिल्कुल भी नहीं, हम इसको फेयर बिल्कुल भी नहीं समझते। पीटीआई जीत गई तो फिर क्या करेंगे कि मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा आपकी बात में? पीटीआई ने जीतना है सर, हर हाल में जीतना है, लेकिन हम जो प्रोसीजर जो चल रहा है ना उसको हम फेयर नहीं समझते। जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, अब पीटीआई का ऑफिस बंद है, बाकी पार्टियां सब ओपन है, पीटीआई कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। पंजाब में कोई कन्वेंशन नहीं हो सकता, 4 बंदे जमा होते हैं उनके छापा पड़ जाता है। अभी एक हमने इधर काना में कन्वेंशन की कोशिश की, वहाँ हमारे वकीलों को उठा के ले गए। अभी पार्टी ऑफिस खुला फिर बंद हो गया। किस ग्राउंड पे? क्या इसके पीछे क्या कौन सी वो है? तो मतलब कि अच्छा, ये जो बुजुर्ग वकील कह रहे थे मेरा भी वो कह रहे हैं कि 9 मई तो आपने अपने गले डाल दिया ना, उसका क्या करें? हो गया ना 9 मई आगे निकल आओ ना। लोग हमारे 16 कारकुन जेलों में है ना, लीडर जेल में है ना, वाइस चेयरमैन जेल में है ना, और कितने लोग जेल में हैं। तो अब छोड़ दो ना यार उसको पीटना। 9 मई पागल हो गए, सारी अवाम पागल हो गई। सर आगे चले ना, अब इलेक्शन 8 फरवरी चलना, वे फॉरवर्ड तो यही है। बात ये थे यंग लॉयर्स, हम इस अदलिया पे एतमाद करते हैं, लेकिन जो हमारा मुल्क का जो सिस्टम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, उससे हमारा एतमाद उठ चुका है। और ये बात हकीकत है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल एतमाद नहीं रहा, क्योंकि हमें दिया क्या जा रहा है? हमें तो ये पढ़ाया गया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना जरूरी है, वो नहीं होते। सदर के ये फ़राइज़ हैं, वो नहीं होते। वज़ीर आज़म को किस तरह इलेक्ट किया जाता है? यहाँ सदर के फ़राइज़ तो आप लोगों ने अदा करवाने थे ना, वो नहीं हो रहे ना। कैसे कर सकते हैं? मैं किसी पार्टी के सियासी नहीं कह रहे, मैं किसी की, मैं ना नून लीग की कर रहा हूँ, ना पीटीआई की, किसी भी जमात की नहीं कर रहा। बहुत से लोग मुत्तफिक हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस नहज पे पहुँचा दिए गए हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पढ़ के आया हूँ। यकीन करें कि आज भी DAP की खाद या यूरिया की खाद जो गन्ने के अंदर ऐड होनी है ना, वो 5-5 हज़ार में ब्लैक में मिल रही है। उसके खिलाफ आपने कभी प्रोग्राम किया है? नहीं किया सर, मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे। मेरी बात सुने, यकीन करके जाने, मैं जिम्मेदार का बेटा हूँ। यकीन करके जाने, जब हमारी गंदम आती है ना घरों के अंदर, वो एसी डेसी जो होते हैं ना, डाली लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे हमारे घरों के अंदर कि गंदम उठाएं, तो अब वो जो डीलर है उनकी शॉपों पे क्यों नहीं जाते? इसकी सारा ये होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, सॉरी बहुत देर से आप करें, फिर मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा इलेक्शंस के हवाले से आप कितनी पुरुम्मीद हैं? तो जो इलेक्शन हमारे होने ना, हमारी आवाम बहुत एक्टिव है। मेरे मुताबिक आवाम एक्टिव है। अब करप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि बंदा इलेक्शन में करप्शन नहीं हो सकती। नहीं, आवाम करने नहीं देगी। अच्छा, आवाम नहीं करने देगी। जितने भी ऑफिसर ये तो कहते हैं आवाम गिरफ्तार भी नहीं होने देगी, वो भी हो गया। वो था जी तहरीक एतमाद में सरप्राइज मिलेगा। आवाम सर पे बंदा खड़ा होगा, करप्शन नहीं होने देगी। प्लान क्या है ये बताएं? लेकिन प्लान है कोई, ये बता दे। क्योंकि हम जब तहरीक एतमाद आ रही थी ना, तो हमें भी लग रहा था कि तब भी कोई प्लान है, मेरे से सरप्राइज दूंगा, नहीं आया। मैं एक बात को मानता हूँ कि जो जरदारी साहब है ना, वो पॉलिटिक्स के किंग है। अगर उनको कहा जाए ना कि आपने सदर जो बाइडन को भी उतारना है, तो मैं एतमाद के जरिए कर सकते हैं। मैं इस बात को एग्री करता हूँ। ठीक है ना जनाब? पीपल्स पार्टी के वैसे एक नुक्ता नजर आ गया, लेकिन आप ये बताइए कि ये तो आपकी ही पार्टी का इस वक्त मुद्दा है कि इलेक्शन ठीक नहीं होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सिलेक्टेड की बात आप लोग एक बार फिर कर रहे हैं, लाडले की बात।
سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ میں عہدیدار بھی ہوں اور امیدوار بھی ہوں ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب گزارش یہ ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں مانگتے, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مانگتے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ آپ کو نہیں مل رہی سر, ہمیں نہیں چاہیے, تمام جماعتوں کے لیے دیٹس فائن, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ سر ہمیں بھی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, ہمیں بھی نہیں, ہم بھی. کس کو مل رہی ہے سر؟ اس وقت جو بینیفیشری ہے مسلم لیگ نون ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ زمانہ نہیں ہے کوئی 70 کا 77 کا دور, اس کے بعد 85 کا دور, ضیاء اللہ کا دور کہ آنکھوں میں پٹیاں باندھیں گے, کوڑے ماریں گے, پھانسیاں دیں گے, جلا وطن کریں گے. باشعور طبقہ جو ہے نا وہ میدان میں آ چکا ہے. گزارش یہ ہے کہ 2013 میں یہ بینیفیشری تھے مسلم لیگ نون, 2018 میں طریق انصاف بینیفیشری تھی. سب کچھ ظلم ہوا ان کے دور میں. کاش یہ ہمارے دوست اس وقت باز اٹھاتے. میں پیپلز پارٹی کا آدمی ہوں, یہ میرے مخالف ہیں. میں نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرا جو مخالف امیدوار ہے اس کے اوپر ریڈ کیا جا رہا ہے, میں مذمت کرتا ہوں, اس کو میری طرح جلسہ کرنے کی اجازت. آج جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی آواز اٹھا رہی ہے؟ بالکل اٹھائی ہے, انہوں نے تو کبھی نہیں اٹھائی. آج خود اگریو بنے. مجھے یاد نہیں پڑ رہا, مجھے یاد دلا دیں پلیز. میں نے سر ابھی بھی ہم ایک میٹنگ کر کے آ رہے ہیں, اس کے اندر بھی ہم نے جو انسانی حقوق کے حوالے سے پامالیاں ہو رہی ہیں, طریق انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مذمت کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. السلام علیکم سر, ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اچھا وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا لمبا چکر لگا کے آپ کے پاس آنا پڑے گا. میں چاہ رہا ہوں بس آخر میں ذرا آپ, کیونکہ بہت سارا اچھی بات یہ کہ میں سارے ورژنز مل گئے, پیپلز پارٹی کا بھی, نون لیگ کا بھی, الٹیمیٹلی میں چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا ہی نہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرنی ہم نے. الیکشن ہوگا, شفاف ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ آپ کی کیا ہے؟ دیکھیے جی, پہلی بات کہ الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھی, واضح ڈائریکشن تھی. ہم کھڑے ہیں جی, ہوگا الیکشن ساتھ. نہیں پھر بات کہ یہ لوگ کون بات پھیلا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ہی کے دوست نے کہا, ابھی میں تو نہیں کہا. اس لیے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی. جی ٹھیک ہے, میاں صاحب کو لانا ہے یا جس کو لانا ہے, یہ ہمیشہ کام ہوتا ہے عام پبلک کا, جنہوں نے ووٹ دینے. اور آپ کو لگتا ہے ہمیشہ وزیر اعظم لایا ہی گیا ہے؟ ہمیشہ لایا گیا, یہ کوئی نہیں. 2018 میں سر دیکھیں, 2018 سے پہلے آپ 2013 میں چلے جائیں. 13 میں خان صاحب نے زیادہ ووٹ دیے تھے, لیکن مجبوری تھی, بنایا گیا تھا میاں صاحب کو. یہ آج سے نہیں ہے. آپ 2018 میں بھی ایسے ہی ضیاء صاحب کے دور سے چیک کر لیں, انہوں نے کہا سارے مان لیے. میں تو 2018 پارٹیز تو ختم کر دیں گے. پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. میرا صرف 2018 کی بات پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا پھر ہم یہی سرکلز میں ہی چلنا ہے؟ یہ سرکل چلتا رہے گا. یہ پھر اس کا سرکل کیسا؟ پی ٹی آئی بھی رہی. دیکھیں سرکل میں پی ٹی آئی رہی, بالکل رہی, میاں صاحب رہے, بالکل رہی. ہمیں بات فیئرلی کرنی پڑے بالکل کہ جن لوگوں نے الیکشن کے عام پبلک کے ووٹ کو آپ چینج کر دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر جمہوریت ہے, جمہوریت کی بات, ایون عوام کے ووٹ کو چینج کرنا, اور اس سے پہلے جو ماحول بنایا جاتا ہے, انجینئرنگ کی جاتی ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ سب سے بڑی غلط بات ہے کہ آپ کسی بندے کی پولیٹیکلی آپ کہیں گے آپ یہ پارٹی چھوڑ کے وہ چلے جائیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیں. اگر آپ شروع الیکشن ڈے پہ آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہو سکے گی؟ میں کہتا ہوں اگر مجھ سے پوچھیں گے تو ایز اے پولیٹیکل پرسن, ایز اے وکیل, شدید دھاندلی ہوگی. الیکشن ڈے پہ اور دھاندلی آج سے شروع ہو چکی ہے, اور الیکشن کے دن سب ہو گئے. نامینیشن پیپر جمع ہوں گے, وہاں سے وڈرا کرائے جائیں گے. نامینیشن کے بعد آپ نے ٹکٹوں کی تقسیم ہونی ہے, ٹکٹیں جمع ہونی ہے, وہ بندے اٹھائے جائیں گے. ابھی آپ الیکشن شروع تو ہونے دیں, ابھی تو لیول پلینگ. اگر آپ اتنے ہی نا امید ہیں تو پھر ایسے الیکشن. دیکھیں ہم نا امید نہیں ہیں, نا امیدی کبھی بھی نہیں. جو حالات چل رہے ہیں, آپ حالات کیا دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے آپ کو کہہ رہے ہیں ایسے میں کوئی انتخابات کی بکت ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ دیکھیں انٹرنیشنل آبزرورز آئیں گے, سب کچھ آئیں گے, لیکن کیا کریں, ہمارے ملک کی سسٹم چلانا ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے کیا کہا کہ ہمیں کیا پیمنٹ دینی ہے, وہ نئی گورنمنٹ کو دینی ہے. ان کو الیکشن اس مجبوری کے تحت کرانا پڑنا ہے. لیکن کل آپ حضرت صاحب کا, ہمارے بورنا جو فضل الرحمان صاحب ہے, ان سے پوچھا گیا کویشچن کہ پھر الیکشن ہونا ہے, کہتے ہیں یہ مجھ سے یہ نہ پوچھیں. اٹ مین کہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ابھی الیکشن انہوں نے نہیں کروانا. الیکشن یہ اس وقت کریں گے جن کے لیے ساڈی گل ہو گئی ہے. نہیں, ساڈی گل ہو گئی ہے. دیکھیں آپ نے دو باتیں کی, سسٹم کے اندر ڈبل نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں ہم صاحب. تھینک یو ویری مچ. بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو سسٹم ہے اس سسٹم میں دو پیمانے نہیں ہونے چاہیے, معیار سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. آج کی گفتگو میں میری بھی یہی کوشش تھی کہ آپ معیار مقرر کر لیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے, اور اس معیار پر ہی آپ پھر پرکھیں ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لیے جو بات ٹھیک ہو وہی بات نون لیگ کے لیے غلط ہو, اور نون لیگ کے لیے جو چیز ٹھیک ہو وہی بات پی ٹی آئی کے لیے غلط ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم بھی اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ جو چیز ایک پارٹی کے لیے غلط ہے وہ دوسری کے لیے بھی غلط ہے. سو معیار مقرر کرنے, اور انشاءاللہ ہم جو معیار مقرر کر رہے ہیں وہ ہے عوام کی پسندیدگی. تو ہماری کوشش ہے آج سے کہ انشاءاللہ العزیز یہاں آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلاء کی رائے ہم نے آپ تک پہنچائی, اور ہم کوشش کریں پاکستان میں نگر نگر, قریہ قریہ, شہر شہر, گاؤں گاؤں جا کر وکلاء سے, طلباء اور طالبات سے, تاجر برادری سے, مزدوروں سے, محنت کشوں سے بات کریں, اور انتخابات کے حوالے سے
ان کی رائے، ان کی پسندیدگی آپ تک پہنچائیں. سو ARY نیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا.